अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, हुक्मरान जमात की जानिब से बिजली के निर्खों में 7 रुपए से ज़ायद फ़ी यूनिट कमी को ईद का काबिल कदर तोहफ़ा करार दिया जा रहा है, जबकि ईद के हवाले से अखबारी खबरों के मुताबिक ईद पर ट्रांसपोर्ट माफिया के मनमाने कराए आबाई इलाकों को जाने वाले रुल गए, नए करेंसी नोट नायाब, स्टेट बैंक के बाहर महंगे दामों फरोख्त, ईद पर ख़रीदारी में 50% से ज़ायद की कमी, चिड़िया घर का 100 रुपए वाला एंट्री टिकट मुकम्मल पैकेज के नाम पर 500 रुपए में फरोख्त, खाने पीने की चीज़ों में आम आदमी के लिए मुर्गी सबसे बड़ा आइटम है, ईद पर चिकन की कीमत 840 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच गई। क्या तबसरा करेंगे? ये मरियम देखें, ये जो सियासी हुक्मरान है ना, सबसे बड़े तोहफे बदनसीबी हमारी ये है कि ये खुद हैं। अब अंदाज़ा लगाओ कि हमने एटमी धमाका किया, अच्छा मैं बत्ती जलाई, बस ख्याल भुट्टो का, पैसा आवाम का, मेहनत डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान और उनकी टीम की, हिफाजती छतरी फौज की, मैंने एटमी धमाका किया। ये अजीबो गरीब मेंटालिटी है। ये मैंने भी पढ़ा अखबारों में, ये मातम सारा का सारा छपा है जो आपने कहा है। चिड़िया घर का अंदाज़ा लगाओ, एंट्री टिकट मुकम्मल पैकेज के नाम पे 500 रुपये में फ़रोख्त। ये अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं ना 7 रुपये, आप चीज़ की कीमत बढ़ाते हो पहले, फिर थोड़ी सी कम करके उसका क्रेडिट लेते हो। ये वारदाती हैं। अच्छा, बंदा पूछे कि बिजली के बेशुमार बेहिसाब बेकार आदमखोर मुआहदे किस किस ने किए, बोलो? अवाम का उसमें क्या रोल है? किस बात का तुम दावा कर रहे हो? कुछ भी नहीं है। ये सबसे बड़ी 2 नंबरी। एक तो ये रिविजिट हो सकता है, याद रखना, ये वापस भी जा सकता है। पहले 20 रुपए की चीज़ को 70 का करो, फिर उसको 10 रुपए कम करके उसका क्रेडिट लेके तो भंगड़े डालने शुरू कर दो। ये अवाम को आज भी पागल समझ रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं पता कि पहले बहुत हाई प्रोफाइल स्कूल्स होते थे, चंद एक मुतमव्वल घरों के बच्चे वहाँ जाते थे, गरीब आदमी टाट स्कूलों में। अब दरमियान में जो आया है, ये जो स्कूल सिस्टम्स आए हैं, प्राइवेट स्कूल्स, ये हाई प्रोफाइल स्कूल्स, ना ये बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ना ये टाट स्कूल है। ये जितने ट्रिक्स इन्होंने पहले ये इस्तेमाल करते रहे हैं, ये वहीं खड़े हैं, नस्लें आगे निकल गई। सुभान अल्लाह भाई, तेल की कीमतों में कमी नहीं कर रहा है, वो कमी बिजली की कीमतों में कमी। यार ये टोटल ये पैकेज शैकेज कोई नहीं है। ये जो आपने कहा ईद पे जो कुछ हुआ है, ईद के 2 दिन अखबार नहीं आते, तीसरे दिन वो अखबार ऐसे थे कि कोई जो सेंसिटिव आदमी होगा उसके दिल में एक हुक उठती होगी। सारी चीज़ें ये अखबारों में छपी हैं। मैं अब दोहराना नहीं चाह रहा इनको इसलिए दफ़ा करो। इनका क्या है, ये तो फजूल तरीन बातों पर भी पंगड़े। हमने एटमी धमाका किया। ओए क्या धमाका किया? व्हाट इज योर रोल? आइडिया, इनिशिएटिव भुट्टो का। मैंने कहा डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे, उनका और उनकी टीम की मेहनत। और इस सब को छतरी किसने दी? फौज ने। ये बटन दबा के देखो। बात सुनो, हमारे घरों के पास ये एक पुल है, ये ठोकर न्याज बेग का। ये परवेज़ इलाही साहब ने बनाया, बिल्कुल फिनिशिंग स्टेजेस पे था, हुकूमत तब्दील हो गई। यानी इतनी ढटाई है, इतनी ग्रेस नहीं थी कि बुला के कहते, नया जो भी था वो कहता कि ये तो जय साहब आपका प्रोजेक्ट था, आप लगाएं तख्ती। पहली बात तो ये है, ये बाप की कमाई से लगाते हैं। किस बात की तख्तियां हैं? ये ओल्ड ट्रेडिशन है। फीते काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ अगर को बहुत इंपॉर्टेंट हो तो बात समझ में आती है। ये किधर हर जगह पहुंच जाते हैं। ये छोड़ो, आगे चलो आप। नेक्स्ट खबर है साहब। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इमरान खान को अपनी इस्लाह करनी चाहिए और ये भी कि हुकूमत का मईशत को संभालने का दावा गलत है। पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ आज भी मनफी है। देखो, मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मैं मिला नहीं, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन वो नून लीग मरहूमा मगफूरा के उन चंद लोगों में से थे, इत्तफाक है वो सारी तकरीबन छोड़ गए,
مجھے مفتاح اسماعیل آئی ڈونٹ نو ہم ایٹ آل، آئی ہیو نیور میٹ ہم. یہی حال، یہ میں نارملی لوگوں کو نہیں ملتا، یہ سارے وہ لوگ، لیکن یہ وہ لوگ تھے جب ان لوگوں کے ساتھ بھی تھے. میں سرتاج عزیز تھے، آئی یوز ٹو رسپیکٹ ہم، چونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ چور ڈکیت نہیں ہے. باقی جب آپ اس لیول کی ذمہ داریاں نبھاتے ہو تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس کا مارجن دینا چاہیے. یہ سوائے ایک بات کے، یہ شاہد خاقان عباسی کی ساری بات 100% درست ہے. میں معیشت کے سنبھالے جانے کے قطعاً، میرے لیے یہ بوگس، میرے لیے یہ لطیفہ ہے، اور لطیفہ بھی ایسا ہے جو شرفاء کی محفل میں نہیں سنایا جا سکتا. سمجھ گئے ہو؟ اچھا، پاکستان کی معیشت گروتھ کی گروتھ جو ہے وہ آج بھی منفی ہے، وہ ٹھیک ہے. بات جو غلط کی ہے شاہد خاقان عباسی نے، وہ اس لیے غلط ہے کہ اپنی اصلاح کی گنجائش پیغمبروں کے علاوہ بڑے سے بڑے لوگوں میں قبر کنارے پہنچ گیا، آج بھی اپنی 2-3 چیزوں پہ میں کنٹرول نہیں کر پایا. میں نے 15-20 سال پہلے میں نے حضور کی ایک لائن پڑھی کہ جو تند خو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. میرا بلڈ پریشر کا مسئلہ، میرے اندر تند خوئی ہے، سلائٹلی شارٹ ٹیمپرڈ، لیکن میں اپنے خلاف مسلسل یہ جنگ لڑ رہا ہوں. اور بھی کمزوریاں ہیں، مطلب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ایک ہی کمزوری ہے. سو اصلاح کی گنجائش تو فرشتوں کو نہیں ہوتی، روبوٹس کو نہیں ہوتی، جب میں شاید ان کو بھی ہوتی ہو، خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنا پڑتا. باقی یہ مفتاح اسماعیل نے بھی کہا ہے کہ یہ بالکل بکواس ہے. اقتصادی ماہرین سارے جو جینون ہیں، بکاؤ نہیں ہیں، وہ یہی بات کر رہے ہیں. اور بات سنو، آپ سے مراد میری ہے، کسی حکمران کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ لا اینڈ آرڈر بہتر ہے. یہ آواز عوام کی طرف سے آنی چاہیے. یہ کہنے کی، بڑبڑ کرنے کی، مہنگائی ہم نے کم کر دی، وہ گراؤنڈ ریالٹیز نا. سوٹ لا کے آ باہر، تو میرے نال چل، منہ تے ماسک، تو میں دکھاتا ہوں مہنگائی کہاں ہے. ایویں دیکھو، شاہد خاقان عباسی بہت پڑھا لکھا خاندانی آدمی ہے، اور یہ ایک انتہائی سنجیدہ اور بڑا بزنس مین، یعنی ہر اعتبار سے سمجھدار آدمی ہے. اسی لیے یہ 2-4-5 دانے جو تھے نا ڈھنگ کے ان میں، وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں. اور میں آج تک حیران ہوں کہ اتنا وقت کیسے نکال گئی ہے. اچھا، رواں مالی سال کے 9 ماہ میں تجارتی خسارہ 4.50% اضافے کے ساتھ $17.9 ارب تک پہنچ گیا ہے. یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ اچھا، یہ اصلاح والی بات وہ تو فضول ہے. یہ ہر اچھا آدمی، ہر اچھا کیا مطلب سمجھدار آدمی قبر تک جانے سے پہلے اپنی کمزوریوں سے لڑتا ہے، کچھ پہ قابو پا لیتا ہے، کچھ پہ نہیں پا سکتا. بس باقی رہ گیا یہ فضول بات. تو معیشت پاکستان کی آدمی منفی میں ہے. جاؤ ذرا سڑکوں پہ نکلو، بھیس بدل کے نکلو، اور اگر لوگوں نے پکڑ لیا، پہچان لیا، پھر گھر نہیں پہنچو گے. بالکل ٹھیک ہے صاحب. جی، اگلی خبر پہ چلتے ہیں صاحب. میڈیا رپورٹس کے مطابق پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی کینالز کے خلاف سندھ بھر میں احتجاجی ریلیاں. دوسری طرف ان کے اتحادی حکمران جماعت کے اہم وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ پر نہروں کی منظوری صدر زرداری نے خود دی. یہ ساری بات سمجھ سے باہر نہیں؟ بالکل سمجھ سے باہر نہیں. میں تو کہتا ہوں سیاسی بازیگر یہ جگاڑیے ہیں، گپوڑیے ہیں اور ٹھگ ہیں. کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. سجی دکھا کے کھبی مارنا ہمارا پنجابی کا ایک محاورہ ہے. سارے کے سارے کوئی دیکھو، موٹر وے کے چکر میں یہ فورن سیکرٹری ہمارے شمشاد بہت نفیس آدمی، ان کا ایک انٹرویو ہے اوریا کے ساتھ، وہ دیکھ لو کتنا مال بنا. اچھا، یلو کیب کدھر گئی؟ وہ نیلی پیلی ٹیکسیاں کہاں گئیں؟ کیا ڈیل تھی؟ چھوڑو، اربوں کی دہاڑی لگی ہے قدم قدم پہ. یہاں ان کی پریورٹیز میں عوام
آخر پہ بھی نہیں آتے. اور اگر یہ کچھ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور صرف لوگوں کو بیوقوف بنا کے ووٹ بٹورنا, بس ان کے دل میں کوئی درد اور رحم نہیں ہوتا, یہ یاد رکھنا. اچھا, جو مسئلہ آپ نے کہا اس میں نے کل سنی ہے, ان کی چودھری منظور ہیں پیپلز پارٹی کے بڑے سنجیدہ اور سینئر, میرا خیال ہے ہی از اے لائر, تو ان کی میں کل گفتگو سن رہا تھا. صورتحال خطرناک ہے سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے. اچھا, انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کی ہے کہ پانی کی تقسیم ظاہر ہے بہت سینسٹیو معاملہ ہے, ایک نان ایشو گورنمنٹ نے کھڑا کر دیا. صوبوں کے حالات آپ کے سامنے, جس صوبے کا ایشو ہے اس سے بات کریں. اور چودھری منظور نے ایک بات کر کے, ایک بات کہ آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں, اس کے لیے سی سی آئی مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کیوں نہیں بلاتے؟ بلائیں اگر آپ کے اندر چور نہیں ہے, اور جو حشر ہوگا کسان کا وہ آپ دیکھ لینا. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا مشترکہ مفادات کی کونسل, یہ پانی کی تقسیم کے حوالے سے یہ متعلقہ فورم ہے ایک, اس پہ جاؤ. لیکن پاکستان میں قانون, آئین, اخلاقیات, یہ تو کب کے, ان کو تو کفن دفن بھی نصیب نہیں ہوا. جی بالکل صحیح. اگلی خبر, وزیر اطلاعات پنجاب کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف والے طالبان کے بھائی ہیں, انہیں کوئی تھریٹ الرٹ نہیں. دیکھو بات سنو, یہ کوئی ڈینائی کرے ان میں سے کوئی اٹھ کے, وے بیک جب پیپلز پارٹی اور یہ نون لیگ کا آپس میں دھینگا مشتی چل رہی تھی, یہ جانوروں کی طرح لڑ رہے تھے, یہ ان زمانوں کی بات کر رہا ہوں میں, ریکارڈ پہ موجود ہے, اخبار نکلوا لو. پوری کیمپین نواز شریف نے چلائی تھی, اس کا عنوان کیا تھا, اس کی سرخی یاد دلاتا ہوں. تم نے ڈھاکہ دیا, ہم نے کابل لیا, لے کابل ہوں. یہ فرنٹ پیجز پہ نواز شریف اینڈ کمپنی کی یہ کیمپین تھی. تم نے ڈھاکہ دیا بھٹو کے خلاف, ہم نے کابل لیا, لے. اوے یہ خدا کی قسم اتنے جھوٹے ہیں. اچھا, جامعہ نعیمیہ میں عمران نے ایک بار کہا تھا کہ شہباز شریف نے فخریہ اعلان کیا کہ طالبان ہمارے بھائی ہیں, انہیں پنجاب کو زد پہ نہیں لینا چاہیے, یعنی باقیوں نو لے لو. او خدا کا واسطہ, اور ان کو اپنی کہی ہوئی کسی بات کی حیا اور شرم ہے ہی نہیں. چند دن پہلے وہ میں دیکھ رہا تھا, یہ بھٹو کو جہاں پھانسی دی گئی وہ پھر ڈیمولش کر دیا گیا سارا یہاں. ان دنوں میں وہاں پارک بنا رہے تھے, یہ پتہ نہیں کیا کر رہے تھے, میں دہرا نہیں سکتا. ایک مرحوم کے بارے میں جو زبان یہ محترم استعمال کر رہے تھے, اور یہ بات نئی نہیں ہے, یہ جو بھی کرنے والا ہے وہ رج کے جاہل ہے. کیوں؟ پاکستان بننے سے پہلے یہ برادر وہ برادران نے تنوں, اب میں کیا کروں, یہ خصم کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے نا, یہ خصم ہے, خصم نکلا ہے مخاصمت سے. اس کا بیک گراؤنڈ پڑھو, تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ لوٹ مار کرنے کے لیے آتے تھے, جن کو ہم نے بطور ہیروز پینٹ کیا ہوا ہے. برادر تاریخ میں کہیں نہیں. آٹومنز میں بتاؤ ان کے کتنے سلاطین مارے گئے, کتنے بھائی مارے گئے. مغلوں میں کو خدا کا خوف کرو. یہ چونکہ ان پڑھ سے عوام تھے, پاکستان بنتے ہی برادر. وہ آپ کو اپنا خاندان, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, وہ سنبھل نہیں رہا. تسی اے دے بھی رشتہ دار, او دے بھی رشتہ دار, پتہ نہیں کیا, واٹ از دا ریزن. سر پھینک کے اپنی قوم کو, اپنے آپ کو باعزت اور مضبوط کرو. بند کرو یہ برادر بزنس. یہ کہ جی وہ طالبان کے بھائی ہیں تحریک انصاف والے. بھائی شاہی تو کوئی بھی نہیں ہوتا. پاکستان کے بہت بڑے بڑے گروپس, میں یہ ان کی کاروباری اداروں کی بات کر رہا ہوں, پرائیویٹ, ان میں حصے بکھرے ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اب بات سنو, شریکے کا ایک مطلب ہے
تم میرا شریکہ نہیں ہو. شریکہ وہ ہوتا ہے جو باپ کے خون اور ماں کے دودھ میں شریک ہو. ہماری اوائل تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, مجھے بتاؤ, وہ یہودی تھے, وہ کرسچنز تھے. اپنے شہداء کو یاد کرو صدیوں پہلے, سوائے ایک آدھ کے, وہ حضرت عمر کی شہادت کے علاوہ کون کن کے ہاتھوں مارے گئے بتاؤ مجھے. برادر, وہ پاور پلے میں برادر برودر نہیں ہوتا. رشتہ دار اقتدار میں نہیں ہوتے. بیٹا اورنگزیب عالمگیر تہجد گزار فلانا فلانا فلانا, کیا تھا وہ؟ اس کے بارے میں مشہور جملہ ہے, میرا نہیں ہے, پتہ نہیں کس کا ہے, لیکن کمال ہے کہ نہ کبھی نماز چھوڑی, نہ کوئی بھائی چھوڑا, نہ کوئی بھتیجا چھوڑا. اب بتاؤ, نہ ابا چھڑیا. تو اس لیے جانے دو یہ طالبان کے برادر برودر, جو بھی جس کے بارے میں برادر کی بات کر رہا ہو. بات سنو, تمہارے اپنے عوام, تمہارے ہم وطن تمہارے برادر نہیں ہیں. تم ان کے ساتھ سوتیلوں سے بدتر سلوک کرتے ہو, ان کی توہین کرتے ہو, قدم قدم پہ ذلیل کرتے ہو. یہ پروٹوکول کیا ہے؟ ہم نے بھی بتھیری دنیا کوئی امین چالو پھر کے دیکھی ہے. عجیب و غریب لگتا ہے 2025 میں لاؤ لشکر جا رہا ہے فلانا. کون ہے تو؟ ایک بار جرمنی کے جو پریزیڈنٹ تھے ان کے پاس گئے تو میں حیران رہ گیا. اس کے آگے دو کھڑے, تو میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا, وہ جرمن سٹاف بھی تھا ہمارے اور لوگ بھی تھے, تو میں نے کہا کہ یہ کیسی بندوقیں ہیں؟ اس نے کہا یہ امی آرائشی ہیں, یہ چلتی ولتی نہیں ہیں. اندر گئے, سادہ سا ایک گھر تھا, پیچھے اس کے لان تھا, لان میں ایک چھوٹا سا پونڈ تھا, وہاں یہ کیا کہ سوانس پھر رہے تھے 4. دو انہوں نے بسکٹ پکڑائے, چائے پلائی اور پھٹ گئے, ختم. کہاں کا؟ جرمنی. ادھر عیسائی تو فلانے تو ٹمکانے. یہ لوگوں کی بوٹیاں کھانے کی مختلف شکلیں ہیں بھائی. حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لے کے جو ہمارے خلفائے راشدین, ان کے قصے انہوں نے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, یہ پڑھانے کے لیے ہیں. کل جو باہر جاندے ہیں, وہ خواجہ آصف نے کوئی گل بڑی خوبصورت کی تھی کہ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پولیس آگے آگے ورنہ پیچھے پیچھے. پوچھتا کون ہے تمہیں کسی نے مار کے کیا کرنا ہے؟ چلو کوئی ایک آدھ ساتھ اگر ہو, کوئی اسکاٹ, کوئی ایک آدھ ایمبولنس کر لو, کوئی فلانا. کیا ہے؟ ابراہم لنکن بچ گیا, جان ایف کینیڈی بچ گیا, آپ لوگ کیا ہو؟ وہ نہیں ہوتا اس طرح. یہ قدم قدم پہ یاد رکھو, یہ عوام کو وہ کچھ بھی نہیں دیتے جس پہ 1 روپیہ نہیں لگتا, اور وہ کیا ہے؟ عزت. عزت نفس ذلیل کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. یاد نہیں اس نے کیا کہا تھا پورے میڈیا کے سامنے؟ حکمران خاندان, او خدا دا واسطہ ہوئے, بھیک مانگتے ہیں. مغلوں کے بچے, جاؤ جا کے پتہ کرو, جو رنگون کہلاتا تھا ایک زمانے میں. چلو آگے. ٹھیک ہے حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, فواد چودھری نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اصل پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی, قیادت خان کو اندر رکھے گی. قیادت نہیں رکھے گی. اور میں ویسے ایک بات, مجھے یہ سن کے, میں نے یہ کہیں پڑھا نہیں ہے, مجھے تھوڑا دکھ ہوا, چونکہ میں فواد بیسیکلی ایک سمارٹ ذہین آدمی ہے, لیکن اس سے اتنی فضول ہوائی اور بے تکی بات کی ہرگز توقع نہیں تھی. پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی. اوئے اوپرا میرے, عقل نو ہتھ مار, بھٹو کو پھانسی چڑھا کے بھی نہیں مار سکے, آج بھی اس کا نواسا تمہاری گردنوں پہ سوار ہے. ہوش کرو. پی ٹی آئی ایک بندے کا نام ہے, اور یاد رکھو اللہ اس کو صحت زندگی دے, سوال ہی نہیں پیدا ہوگا. ان میں سے کسی کی قطعاً کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے. یہ سارے زیرو ہیں, اس ایک کے ساتھ لگ جائیں
تو یہ 10 ہو سکتے ہیں, 100 ہو سکتے ہیں, 1000 ہو سکتے ہیں, بٹ اور انہاں دی کی اوقات ہے اندر رکھن, تو رکھن والے رکھن, یہ کتھوں آ گئے ہمیں. اور دیکھو بات سنو, میں اللہ اس کو صحت زندگی دے, اور ہم تو دشمنوں کے لیے بھی دعا گو رہتے ہیں. میں بعض اوقات سوچتا ہوں خدا نہ خواستہ کل, لیکن زندگی ہے, اس کی ایک حد ہوتی ہے, 10 سال صحیح 20 سال, اگر کل ان حالات میں اگر اس کا بیٹا آتا ہے, اگر مجھے کیا پتا, تو ذرا ویژولائز کرو تنہائی میں بیٹھ کے. تو یہ بنگی ماری ہے فواد نے, بات برائے بات کہیں کر دی ہوگی انٹرویو میں, فضول بات ہے. اصل پی ٹی آئی تو ختم ہوگی نہیں, ایز لانگ ایز ہی لیوز. یہاں پارٹیاں ہوتی ہیں انڈیویجولز کے نام. ہے بات سنو, یہ کوئی مچور کو باشعور قوم تو نہیں ہے ابھی. یہاں ہم شخصیت پرست معاشرے ہیں, ہم جیسے وہ افراد کے گرد گھومتے ہیں. تو یہ کہنا پی ٹی آئی ختم ہوگی, فضول بات ہے یہ. چلو صحیح, اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں صاحب. ٹرمپ نے عالمی تجارتی نظام پر ایٹم بم گرا دیا, اسٹاک مارکیٹس میں بھونچال, تیل کی قیمتیں گر گئیں, کیا کہیں گے؟ نہیں, بھونچال اور قیمتیں گر جانے کو تو ایٹم بم, یہ کسی فضول سے اخبار نے لکھا ہے, ویسے آپ کی غلطی نہیں ہے. ایٹم بم گرا دیا, اور کو خدا کا خوف کرو. ایک جملے میں اس کا جواب, اور جو سن رہا ہے اس کو یاد رکھے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں میری رائے یہ ہے, 100% یقین ہے مجھے, میں غلط ثابت ہو جاؤں اور بات ہے, کہ یہ شخص دنیا کو تبدیل کرے گا یا خود تبدیل ہو جائے گا. خود تبدیل ہونے کے بہت سے مطلب ہیں, اقتدار سے جانا, اس سے جانا, اس سے جانا, وغیرہ وغیرہ, مقبولیت سے جانا, وٹ ایور, جو جہاں تک دماغ کام کرتا ہے سوچو. یا یہ تبدیل کر دے گا یا یہ خود تبدیل ہو جائے گا. یہ آخری جو حصہ ہے جملے کا, اس پہ ذرا مغز کپائی کرنی پڑے گی اس کو سمجھنے کے لیے. جی بالکل حسن صاحب. نیکسٹ ٹاپک, اخباری خبر کے مطابق انسانی اسمگلروں سے گٹھ جوڑ پر ایف آئی اے کے 51 ملازمین نوکری سے فارغ کر دیے گئے. دیکھو یار, یہ کیا وارداتیوں کا ملک ہے. یعنی یہ انسانوں کے سوداگر تھے, انہوں نے اپنے ہم وطنوں کو بیچا, ان کے خاندان برباد کیے, اپنے ہم وطنوں کو. ویسے تو کسی اور کو بھی کرو تو قابل نفرت ہے, لیکن انہوں نے اپنے ہم وطنوں کی سوداگری کی, ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح بیچا. ان کے قتل عام میں یہ آگے آگے رہے. ہم وطنوں کے قاتل, انہیں نشان عبرت بناؤ. نوکری سے فارغ کیا ہے, نوکریاں ان کی کیا ہوتی ہیں بتائیں نا مجھے نہیں پتا. اگلی بار کے لیے اطہر کو کہنا پتہ کرے ذرا یہ کس لیول کے لوگ تھے اور ان کا وہ کیا تھا, اور پھر ایک ہلکا پھلکا سا اندازہ لگا کے دیکھیں کتنا انہوں نے کمایا ہے. تم نے تو ان کا حرام کا پیسہ حلال کر دیا. نوکری سے متعلق کیا ہوتی ہے, ان کو نشان عبرت بناؤ. جنہوں نے اپنے ہم وطنوں کے قتل عام میں کہ جرم میں یہ شریک نہیں تھے, اس کو لیڈ کر رہے تھے. اور یاد رکھو, بیرون ملک روٹی روزی کی تلاش میں جانے والا آدمی اگر ایک مر جائے تو ایک خاندان مرتا ہے, پورا خاندان. اور یہ وہ معصوم لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں اولادیں بھی زیادہ ہوتی ہیں, ان کے ہاں بہن بھائی بھی زیادہ ہوتے ہیں, ان کے بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو قاتلوں کو آپ نے وہ لائسنس دے دیا ہے, ٹھیک ہے, سن کے بندے کو کراہت محسوس ہوتی ہے. خاندانوں کے خاندان قتل کرنے والے نوکری سے فارغ, یہ کون سی سزا ہے؟ چلو آگے چلتے ہیں صاحب. ترکیا کے مرکزی اپوزیشن رہنما استنبول کے سابق میئر اور صدارتی امیدوار اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے خلاف استنبول کی سڑکوں پر مظاہرین کا سیلاب امڈ آیا. 22 لاکھ افراد کی شرکت جس نے ملک کے ایک بدترین عوامی احتجاج کو جنم دیا. دیکھیں کوئی نئی بات نہیں ہے, ماضی دہرایا جا رہا ہے. کہتے ہیں نا وقت بڑی سفاک چیز ہے.
वक्त का जिस्म नहीं होता, चेहरा नहीं होता, पाँव नहीं होते, दिखाई नहीं देता, लेकिन ये सब कुछ रौंद के गुजर जाता है। हैरत होती है, बंदा गुम हो जाता है। आप तुर्की जाएं और सलातीन, ये जो बहुत बड़े बड़े, इनमें से कुछ तो वाकई बहुत बड़े इंसान, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, सलमान द मैग्निफिसेंट, ये वो, उनकी कब्रों पे खड़े होकर बंदा सोचता है यार कौन थे। 3 कॉन्टिनेंट्स पे 600 प्लस साल हुकूमत करने वाला ख़ानदान कब्रों में पड़े हैं, नाम निशान मिट गए। ये तो बहुत पहले भी हो चुका है। खुद जो इस वक्त सदर हैं तुर्किया के, वो भी इसी इस्तांबुल के मेयर थे, वहां से पॉपुलर हुए, यहां तक आ गए। अब वो कंटिन्यूटी इतनी है, मोनोटनी हो जाती होगी, मुझे नहीं पता। एक ही चेहरा देख देख के आपकी फेवरेट डिश अगर आपको लगातार 6 महीने खिलाई जाए, आप तो भूख हड़ताल कर दोगे। फॉर दैट मैटर एनीबडी, आपकी फेवरेट 3 डिश सुबह दोपहर शाम आपको खिलाना शुरू कर देगा तो क्या बनेगा। लोगों को ब्रेक चाहिए होता है। तो अस्तम वो तुर्क हैं, वो हमारी तरह पाकिस्तानी तो नहीं है। पाकिस्तानी मैं इसलिए कह रहा हूँ, जाहिर है कोई 25 करोड़ पाकिस्तान में माशाल्लाह मुसलमान, को 20 के आगे पीछे इंडिया में होगा, कोई 20 के आगे पीछे, चूँकि बांग्लादेश हमसे कम है। ये 60-65 करोड़, जाहिर है इनका ओरिजिन सबका अरब तो नहीं हो सकता, सेंट्रल एशिया नहीं हो सकता, यहीं के हैं ना। तो देखो नहीं जाती बातें। हमारे बहुत से त्यौहार ऐसे हैं जो उनके साथ सदियां गुजारने के बाद हमें चिपक गए हैं, या हमने मिलते जुलते ईजाद किए हैं। संजीदगी से तारीख पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी। होता ये है कि जो पॉपुलर है उसका रास्ता ना रोको, बेहतर है। अगर लोगों ने गलत फैसला भी किया है तो उनको सजा भुगतने दो। लेकिन बहरहाल मेरा तो दुआ है, चूँकि मैं तुर्किया से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। मुझे उस मुल्क के ज़र्रे ज़र्रे से मोहब्बत है और उसकी एक तवील दास्तान है, और मुझे नशा है उनका, जो मेरी कमज़ोरी की अलामत है। मैं आज भी सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह और उस्मान गाजी वगैरह की अफ्यून खा खा के ज़िंदा हूँ। मैं और कुछ नहीं देखता। ये तुम्हारी खबरें शबरें ये वो, मेरी मजबूरी ना हो तो मैं अखबारों का ढेर ना पढूं, कराहत आती है मुझे। मेरी ओनली एंटरटेनमेंट, और मैं जानता हूं कि मैं खुद फरेबी में मुब्तला हूं। पास्ट ग्लोरी ये वो, यही हमारे पास है, हम और तो रह कुछ नहीं किया। चलें, ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, हमसाया मुल्क से खबर शामिल करते हैं। भारतीय अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और अलाउंसेज और पेंशन में इजाफा कर दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा के अरकान की तनख्वाह मौजूदा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1,24,000 रुपए कर दी गई। यार मैंने भी पढ़ा, मुझे बड़ी शर्म आई, खुदा की कसम। नेक्स्ट डोर, उनकी आबादी देखो, उनके ज़र मुबादला के ज़खायर देखो, उनकी फ़ीकस आमदनी देखो, उनकी इकॉनमी का साइज़ देखो, ज़र मुबादला के, ओ खुदाया, भिखारी 1-1 अरब डॉलर के लिए कटोरे लेके खड़े होते हैं, नाक रगड़ते हैं। अच्छा, लेकिन वहाँ इजाफा होता है 24%, जो आपने कहा। और ये जो हमारे हैं सुकरात बुकरात, ये हमारे जो सीज़र हैं, ये हमारे जो सिकंदर हैं, सियासी सिकंदर, इनकी गुज़श्ता हफ्ते की 188% तक 2 लाख से बढ़ के 5,19,000, और वो जो पूरी ताकत के साथ अब चाइना को compete करने के चक्कर में है, ये याद रखना। और नेक टू नेक होगा आने वाले वो चंद सालों में। मैंने इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस नहीं की ज़िंदगी में, लेकिन मैंने चूँकि बचपन से पढ़ी है, यूनिवर्सिटी तक, तो मुझे इसका शऊर है। जस्ट अनदर 5 to 10 years वो शाना बशाना आ जाएंगे,
جس جذبے کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ کرپٹ بھی ہیں, ڈھیٹ بھی ہیں. اور بات سنو, وہاں بھی سیاستدان ان کا بھی کرپٹ ہے, لیکن ان میں تھوڑی شرم حیا ہے. وہ سرے عام ننگے ہو کے سرے محل نہیں خریدتے, ایون فیلڈ نہیں خریدتے, باہر بچے بٹھا کے ان سے کھربوں ڈالروں کی جائیدادیں ان کی خرید و فروخت, جو معذوروں کا کام ہے بیسیکلی. لیکن بہرحال بیٹا چھوٹی سے جس بات پہ شرمندہ ہونا چاہیے اس پہ بھی فخر کرتے ہیں. یہ عجیب و غریب مخلوق ہے. حسن صاحب, ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ کرکٹ کے بارے میں بات کرنا پسند نہیں کرتے, لیکن پھر بھی رہنمائی کے لیے آپ کے خیال میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کی مسلسل ہار کے پیچھے کیا راز ہے؟ بیٹا کوئی راز روز نہیں ہے. آپ اس میں نا کوئی گمبھیرتا ڈالنے کی کوشش نہ کرو. دیکھو ایک شعر سنو, میں جانتا نہیں, میں مشکوک ہوں, جانتا ہوں کس کا ہے, لیکن غلط نام نہ منہ سے نکل جائے, میں نام نہیں لے رہا. گرو تو ساتھ گرے شان شاہ سواری بھی, زوال آئے تو پورے کمال میں آئے. واہ, ٹھیک ہے. اچھا, میرا ایک کالے کال میری کتاب ہے, اس میں یہ کال شامل ہے کہ ٹائٹینک جب ڈوبتا ہے تو پورا ڈوبتا ہے, یہ نہیں کہ ایک حصہ بچ گیا. اچھا, زوال جب آتا ہے نا تو یہ بڑی بھیانک چیز ہے. ہمارا تو ہر عضو بیمار ہے. ادھر تو اللہ معاف کرے, اگر فلاں کا کینسر ہو گیا, ایک کو ہوا پورا جسم گیا. برین ہیمریج, بندہ پورا گیا. اتنا سا دل ہے, صرف وہ کمزور پڑا, دھڑکن رکی, پورے کا پورا گیا. تو تم جو کرکٹ کی بات کر رہے ہو, مجھے ایک بات بتاؤ. فلم انڈسٹری ایک وقت ایسا بھی تھا, آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی میری بات چونکہ آپ کا ایج گروپ بار ہے, ہم انڈیا کے ساتھ کمپیٹ کرتے تھے. آج فلم انڈسٹری کا نام و نشان نہیں. جانتے ہو, ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا رزق وابستہ تھا اس سے, لاکھوں کا. میں کم کہہ رہا ہوں, شاید آپ کو سمجھ نہ آئے. نمبر آف اسٹوڈیوز چھوڑو, اس کے ساتھ جب ایک فلم بن رہی ہوتی ہے کتنے لوگ, اس کے بعد سینماز پاکستان میں وہ سارے ان کے پلازے پلوزے بن گئے. سینما انڈسٹری تھی پوری بہت بڑی, تباہ نہیں ہو گئی. ہاکی کدھر گئی ہو تمہاری؟ اچھا بات سنو, ادب میں اگر دو بندے کو ڈھنکے ہیں, یہ آپ کے دادا استاد ہیں, استادوں کے استاد ہیں ظفر اقبال صاحب, اور ادھر اپنا کراچی سے افتخار عارف صاحب ہیں, کوئی اس طرح کو 2 4 5 بندے ختم ہو گئے. آج کوئی احمد ندیم قاسمی, کوئی منیر نیازی, کوئی ناصر کاظمی, کوئی احسان دانش. بتاؤ مجھے, کباڑ خانے بن چکے ہیں جو کبھی ثقافتی مراکز تھے آپ کے. ریڈیو پاکستان میری تربیت میں اس ادارے کا ایک حصہ ہے. اچھا, سائنس ٹیکنالوجی کوئی فیلڈ بتاؤ جس میں کوئی عالی شان بندہ موجود ہو, بتائیں مجھے. ایک کرکٹ کا رونا, ایک ہی بھیجتا کرکٹ. سائنس ٹیکنالوجی ادب لٹریچر, مصوری شاکر علی ہے آج کوئی؟ آج کوئی صادقین ہے؟ آج کوئی استاد علا بخش ہے؟ تب آبادیاں کتنی چھوٹی تھیں, لیکن ان میں سے ہیرے جواہرات نکلتے تھے. اب یہ کان ویران ہو چکی ہے تو مجھے بتا دو. پاکستان نے اتنا کمپیٹ کیا ہے. ہماری ایک فلم تھی کرتار سنگھ, توبہ, اسی کا میں ماتم کیا کرتا ہوں. اس میں لٹے پٹے قافلے آ رہے ہیں, اور ایک قافلہ جب سرحد پہ لاہور کی پہنچ کے پاکستان کے اس میں حدود میں داخل ہوتا ہے تو وہاں ایک ملنگ صاحب, وہ عنایت حسین بھٹی تھا ایک ایکٹر, اللہ بخشے, اج مک گئی ہے غماں والی شام. جذبہ بھی تھا اس وقت. اب کوئی, تم کرکٹ کی بات کر رہے ہو تو مجھے کوئی ایک اور بتا دو جو, اچھا پھر تمہارے پاس تو اپنا کھیل ہی کوئی نہیں, ہمارے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. اور بات سنو, قائد اعظم تقریر کرنا چاہ رہے تھے, انہوں نے کہا یہ شیطانی آلہ ہے. یہ کل کی باتیں ہیں بھائی, بالکل میں نے نہیں کتابیں لکھی. ٹرو. آج بھی
اس ملک میں روئتے حلال. واہ بھائی سبحان اللہ. ٹھیک ہے. دیکھو کچھ نہیں, اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں, ہم ہیں, بالکل ٹھیک حسن صاحب. ہم خود ہی. اچھا صاحب, پروگرام کے آخر میں افسوسناک خبر, حفیظ اللہ خان نیازی کے بھائی اور عمران خان کے فرسٹ کزن سعید اللہ خان نیازی انتقال کر گئے. آپ یقیناً انہیں جانتے ہوں گے, کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں جانتا نہیں تھا, میرا ان کے ساتھ بہت میرے بڑے بھائیوں کی طرح تھے, بہت اچھا. حفیظ اللہ کے بھائی, ان کے سارے بھائیوں کو میں جانتا ہوں. تو زندگی میں بہت کم لوگ میں نے, اور یہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے. سعید اللہ خان نیازی اللہ انہیں بخشے, کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, بہت باوقار آدمی تھے جنہوں نے زندگی اپنی شرائط پہ گزاری, نقصان برداشت کر لیا, اپنی ٹرمز پہ زندگی گزاری. یہ کروڑوں میں کسی ایک کو نصیب ہوتا ہے, یہ لاس ہے. ایک کسی خوبصورت اعلیٰ عالی شان آدمی کا رخصت ہو جانا, یہ سب کا نقصان ہوتا ہے. میں نہ بھی جانتا ہوتا لیکن مجھے پتا ہوتا کہ یہ بندے کا ٹائپ کیا ہے. وی ہیو ٹریول ٹوگیدر, یہ بہت سارا, اللہ مغفرت کرے ان کی, اور پورے خاندان سے میں تعزیت کرتا ہوں. لیکن بہرحال زندگی اسی چیز کا نام ہے, کچھ بھی نہیں, پیدا ہوتے ہی ہم مرنا شروع کر دیتے ہیں, ہم تو مرنے کے لیے ہی پیدا ہوتے. سو یہ ریالٹی ہے. بہرحال جی, اللہ انہیں غریق کی رحمت کرے. حسن صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.